बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये कायनात कितनी बड़ी और खूबसूरत व दिलकश है। आज की वीडियो देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कायनात की कहानी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नाम है अदनान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी। तो दोस्तों, क्या है ये कायनात, कितनी बड़ी और किस कदर हसीन व दिलकश है ये कायनात, कैसे वजूद में आई ये कायनात, हम इंसान कहाँ रहते हैं, कायनात में जिंदगी का आगाज कब और कैसे हुआ, वो कहकशां जहाँ इंसान बसते हैं इसका क्या नाम है और वहाँ कितने सितारे हैं। दोस्तों, इस कायनात को गौर से देखिए और सोचें हम इंसान क्या हैं और हमारी औकात इस कायनात में क्या है। ये जो मंजर हम इंसानों को नजर आ रहा है, इसमें लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों भी नहीं, बल्कि खरबों भी नहीं, लातादाद और लामहदूद सितारे और सियारे हैं। दोस्तों, इंसान जहाँ पर रहते हैं इसे गैलेक्सी का नाम दिया गया है। गैलेक्सी या कहकशां, एक छोटी सी गैलेक्सी जिसमें करोड़ों मिल्की वे हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस मिल्की वे नामी गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। ये अरबों खरबों सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। मिल्की वे वो कहकशां है जिसे इंसान की कहकशां कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी की सरहदें लामहदूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इस कदर हसीन और दिलकश है कि इंसान देखकर हैरान रह जाए। दोस्तों, मिल्की वे के आसपास ऐसे खरबों यूनिवर्स यानी कायनात कहा जाता है। देखिए कायनात जो इस कदर दिलकश है कि इंसान जन्नत को भी भूल जाए। इस कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये यूनिवर्स या कायनात एक बाल की तरह दिखाई दे रही है। हैरानकुन बात यह है कि यूनिवर्स भी एक नहीं, लाखों करोड़ों कायनातें और भी हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक जानता ही नहीं। ये तमाम लाखों करोड़ों कायनातें आपस में लिंक हैं। फिर ये करोड़ों कायनातें मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हैं। क्या मालूम ये मल्टीवर्स एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों हों और फिर इन मल्टीवर्स से भी ऊपर कोई सुपर वर्स हो। इसे कहते हैं कायनात। इतनी बड़ी कायनात में इंसान की क्या औकात हो सकती है, इसका अंदाजा हम इंसान खुद ही लगा सकते हैं। इस यूनिवर्स, मल्टीवर्स और सुपर मल्टीवर्स में इंसान की औकात अगर एक चींटी की भी हो तो बड़ी बात है। ये कायनात कैसे बनी, क्यों बनी और किस तरह बनी होगी, इतनी बड़ी स्पेस में कैसे नाच रही है। ये दिलकश कायनात इंसान के निज़ाम शमसी से बाहर अरबों और खरबों कहकशाएं हैं। इन कहकशाओं का नाम कायनात है जो लामहदूद हैं। ये सिर्फ एक कायनात है जिसकी कोई हद नहीं। इस तरह की लाखों अरबों कायनातें जिनको जानने के लिए शायद इंसान को अभी कितने खरबों साल लगे। फिलहाल हम सिर्फ एक यूनिवर्स पर बात करते हैं। कायनात की कोई हद, कोई सरहद, कोई किनारा, कोई आखिरी सिरा नहीं है। कायनात की तकसीम दर तकसीम कभी ना खत्म होने वाली है और बेइंतहा है। ये तमाम सितारे, सियारे, जमीन, पौधे, जानवर, इंसान, हर चीज कायनात में शामिल है। आइए अब जानते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। इंसान शायद इस दुनिया की वो अजीम मखलूक है जो हर वक्त इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, इसकी हकीकत जानने की जुस्तजू में लगा हुआ है। यही तलाश इंसान को चांद, सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़ कहकशाओं तक ले गई है। हजारों साल से जारी इंसानी साइंसी तहकीक, सवाल व जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अभी जारी है। मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, इसकी वजह से हजारों साल पुराने नजरिए और मफरूज़े गलत करार पाए। दोस्तों, 400 साल पहले फिजिक्स में नए असूल वज़ा किए गए, ऐसे आलात वजूद में आए जिनसे कायनात की इब्तिदा को काफी हद तक समझने में मदद मिली। कायनात बिग बैंग के अमल की वजह से वजूद में आई थी। यकीनन बिग बैंग का नाम तो हम सब ने सुन रखा होगा। चलिए आज मैं आपके सामने बिग बैंग नजरिए की मुकम्मल तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बिग बैंग अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग वो धमाका है जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत खुफिया जगह में कैद था। यही बिग बैंग धमाका कायनात का नुक्ता आगाज था। बिग बैंग धमाके से तमाम मादा इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इस मादे की रफ्तार इस कदर ज्यादा थी कि ये कायनात तेजी से फैलने लगी। बिग बैंग धमाके ने यूनिवर्स या कायनात को हर तरफ फैला दिया। बिग बैंग से खला में सितारों के बहुत बड़े बड़े झुरमुट वजूद में आ गए जिन्हें कहकशाएं कहा जाता है। कहकशाएं बड़ी तेज रफ्तारी से एक दूसरे से जुदा हो रही हैं और इस तरह कायनात फैलती जा रही है। आज बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भला कायनात की उम्र को कैसे पता लगाया जा सकता है और कैसे पता
لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا، تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دور میں اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پہلے اور سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہو تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے۔ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز تارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچے گی تو اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ کہکشائیں تھی اور نہ ہی یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلینیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگی اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئی جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیس سکڑتی گئی اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اسی طرح کہکشائیں وجود میں آ گئی۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ دودھ یا راستہ ہے۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی جنم لینا شروع ہو گئی۔ اس مرحلے میں تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا، لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والا عنصر یعنی مادہ موجود تھا۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا جس میں مادے کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کی ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر خلیہ ایک سے دو ہو جائے۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ تھے بیکٹیریا۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اسی لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا سٹارٹ ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے مادے سے خلیے بننے کا عمل کم ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ سائنسی نظریے کے مطابق ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے بلکہ ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئی۔ ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار رہنے لگے، پھر رینگنے والے جانور یعنی چھپکلیاں اور مگرمچھ، اس کے بعد پرندے اور سب سے آخر میں ممیلیا جانور یعنی بھیڑ، بکری، گائے، انسان وغیرہ بتدریج وجود میں آتے گئے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز ترین ٹیکنالوجی کے ذریعہ میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے میں ناکام ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں۔ مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے۔ ہم انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ انسان بھی تو صرف 2 لاکھ سال پہلے کائنات کے کسی ایک صفحے پر موجود میں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، کیا نہیں تھا۔ اس پر مشاہدات تو کیے جا چکے ہیں، لیکن کائنات کے بننے سے لے کر آج تک اتنے واقعات ہوئے کہ اس کے لیے اب بھی بہت جستجو اور تحقیق ضروری ہے۔ کائنات تو اس قدر وسیع ہے کہ سائنسدان اب تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے۔ یہ زمین جس پر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اب یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ زمین کسی بھی وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے معروف ترین سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زمین بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں دنیا کے سب سے معروف ترین سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ
کہ اگلے 1000 برسوں تک انسان کو اپنا ٹھکانہ کسی اور سیارے پر بنانا ہوگا۔ آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے 74 سالہ سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر انسان نے رہائش کے لیے کوئی اور سیارہ دریافت نہیں کیا تو 1000 سال کے اندر انسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ انسانوں کو خلا میں اپنی رہائش کے لیے نئے مقام کی کوشش کو جاری رکھنا ہوگا، ورنہ انسانی نسل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کا مکمل نظریہ نامی ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچروں کا مجموعہ ہے۔ یہ لیکچر اسٹیفن ہاکنگ نے مختلف مواقعوں پر دیے۔ لیکچروں میں ہاکنگ نے فلم کی فزکس کا احاطہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ کائنات کے مکمل ترین اور ختمی نظریے تک پہنچنے کے لیے اب تک کیا کوشش کی جاتی رہی ہے اور آنے والے سالوں میں اس حوالے سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ ان سب لیکچروں کے ذریعے مصنف نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بگ بینگ سے لے کر بلیک ہولز تک کائنات کی تاریخ کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچتے چلے آ رہے ہیں۔ کتاب میں کل 7 لیکچر ہیں۔ ہم میں سے بہت ساروں نے خلائی مخلوق کے بارے میں بہت ساری فلمیں ہالی ووڈ کی دیکھی ہوں گی اور فکشن کی کتابوں میں بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ایلینز کی کہانی بھی سنا دیتا ہوں۔ کیا کائنات کے کسی حصے یا کونے میں ایلینز بستے ہیں یا نہیں؟ انسان نہ جانے کب سے اپنی جیسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہے بھی یا نہیں؟ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق انسانوں جیسی ذہین مخلوق اس کائنات میں موجود مختلف سیاروں پر رہتی ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ ہے تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں؟ آخر وہ کہاں ہے؟ سرچ فار ایکسٹرا ٹیرسٹریل انٹیلیجنس نامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایلینز کے وجود کی انکاری ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ ان کے مطابق کسی مخلوق کی موجودگی محض خیال ہے۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق میں یہ پایا ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں انسان جیسی کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے۔ سائنسی محققین کا خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی ذہین خلائی مخلوق ہے تو بھی ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں تجسس بھرے سوال اٹھتے ہیں، کیونکہ کائنات میں ایسے حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں جو ہماری عقلوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی کوئی بھی شے نہیں جو حرکت میں نہ ہو؟ مطلب ہر ایک چیز اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے۔ جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سورج کہکشاؤں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور کہکشاؤں خود کائنات میں 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تہر رہی ہیں۔ اس طرح کائنات میں موجود ہر شے حرکت کر رہی ہے۔ ہماری کائنات مکمل خاموش ہے، مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے، کیونکہ آواز سننے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو اسپیس میں نہیں ہے۔ اس لیے سائنسدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام 55 کیسری ای ہے۔ یہ سیارہ ہماری زمین سے 3 گنا بڑا ہے اور اس سیارے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ نہیں بلکہ ارب پتی بنا سکتا ہے، لیکن وہاں پر جانا فی الحال انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلا میں موجود انسان زمین پر موجود لوگوں سے 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ مطلب خلا میں انسان 2 انچ لمبا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ وہاں گراوٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ ریڑھ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سائنسدان خلا میں 2 انچ لمبے ہو جاتے ہیں۔ چاند ہماری زمین سے ہر سال 4.4 سینٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں چاند کے بارے میں صرف کتابوں ہی میں قصے کہانیاں پڑھیں گی، کیونکہ اس وقت چاند نامی قدرتی سیٹلائٹ زمین سے اتنی دور جا چکی ہوگی کہ اسے محض ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا۔ دوستو، کائنات میں اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں جن کو ہم نہیں گن سکتے۔ اگر آپ اس دنیا میں موجود 7 بلین لوگوں کے سر کے بال کو گننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی بالوں کی یہ تعداد کائنات میں موجود ستاروں کے سامنے کچھ نہیں۔ اور جتنی دیر آپ نے یہ سب ویڈیو دیکھی کہ ستارے
ستارے گننا ممکن نہیں، اتنی ہی دیر میں ان گنت ستارے ختم ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ جنم لے چکے ہیں۔ چاند پر موجود انسان کے رکھے گئے قدم آنے والے 10 ارب سال تک باقی رہیں گے، کیونکہ چاند پر نہ تو ہوا ہے نہ پانی ہے، اور 10 ارب سال بعد یہ قدم چاند پر گرنے والے شہابوں ثاقب کی وجہ سے مٹ جائیں گے۔ کائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی سطح کا ٹیمپریچر محض 27 سینٹی گریڈ ہے۔ میں یہاں کسی سیارے یا چاند کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ستارے کی بات کر رہا ہوں جس کی سطح کا درجہ حرارت صرف 37 سینٹی گریڈ ہے۔ اس ستارے کو وائس 8028 کا نام دیا گیا ہے اور اس پر مزید تحقیق جاری ہے۔ آج ہمارے سورج کا سائز ہماری زمین کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا کر دیں تو ہمارے زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے جتنا ہوگا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے۔ کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو مکمل خالی ہے۔ یہ جگہ اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اس جگہ کو سائنسدانوں نے بوٹس پوائنٹ کا نام دیا ہے۔ اربوں سال پر پھیلا ہوا یہ مقام مکمل خالی ہے۔ ماہرین فلکیات کائنات میں چھپے پوشیدہ راز منظر عام پر لانے کے لیے مختلف انداز سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں چند سال قبل یورپی خلائی ادارے نے کائنات کی قدیم ترین روشنی کا ایک نقشہ تیار کیا تھا جس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کی عمر پہلے لگائے گئے تخمینے سے زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ نقشہ کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کے بگ بینگ ماڈل کی بہت بہترین انداز سے توثیق کرتا ہے۔ تاہم اس نقشے میں ایسے نکات بھی موجود ہیں جو غیر متوقع ہیں۔ یہ نقشہ مصنوعی سیارے پر نصب پلانک نامی دوربین سے 15 ماہ تک جمع کردہ ڈیٹا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 3 ارب 77 سال ہے، حالانکہ اس نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کائنات کی عمر 13 ارب 82 کروڑ سال ہے۔ کائنات میں موجود مادہ 37.7% ہے جو پہلے کے تخمینے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور سیاہ توانائی ڈارک انرجی تھوڑی سی کم۔ سیاہ توانائی وہ طاقت ہے جو کائنات کو زیادہ رفتار سے پھیلا رہی ہے۔ اس تاریک قوت کے عمل پذیر ہونے سے کہکشاؤں کے درمیان طویل فاصلوں نے جنم لیا ہے اور یہ ایک دوسرے سے بتدریج دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ماہرین نے اس نقشے میں بگ بینگ کے بعد رونما ہونے والی تقریباً تمام تبدیلیوں کو کسی طور پر جامعیت دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اربوں سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کائنات ابھی نو عمر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کائنات کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم خلا کی وسعتوں کا عصر نور مشاہدہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئے مشاہدات کے ذریعے کائنات کے گہرے ترین رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بلیک ہولز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان بلیک ہولز کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ کسی نئی دنیا میں داخلے کے دروازے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔